Welcome to Injili Media. बनी इसराइल की तारीख बेशुमार अजीबोगरीब और नहायत ही हैरत अंगेज वाकयात से भरी पड़ी है। कई बार ऐसा हुआ कि बनी इसराइल पर गैर अक़वाम के बादशाहों ने हमला किया, उन्हें गुलाम बनाया, उन्हें असीर बनाया और अपने साथ अपनी सल्तनतों में ले जाकर मुख्तलिफ जगहों पर बसा दिया। इन तमाम वाकयात का जिक्र हम खास तौर पर सलातीन की किताब पहला सलातीन और दूसरा सलातीन और इसके अलावा हिजकिय्येल नबी के सहीफे और यर्मिया नबी के सहीफे में ये तमाम बयानियां पढ़ते हैं। लेकिन इस तमाम कहानी का या इस तमाम तारीखी बयानिया का आगाज होता है याकूब, बाद में जिनका नाम इसराइल रखा गया, उनके 12 बेटों के साथ, खास तौर पर जब याकूब नबी ने अपने 12 बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें उनके आने वाले हालात व वाकयात यानी उनके हवाले से नबूवतें की और उन्हें बरकत भी दी। इसराइल की मुत्तहिदा सल्तनत यानी कि द यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल पहली बार बादशाह साउल की ज़ेरे क़यादत कायम होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह हुक्मरान बनते हैं और दाऊद बादशाह के बाद उनके बेटे सुलेमान बादशाह बनते हैं। लेकिन सुलेमान की वफात के बाद हम देखते हैं कि सल्तनत बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाती है और यहाँ से ही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जो पूरी इसराइली सल्तनत और इसराइली कौम के लिए एक नहायत ही अहम मोड़ साबित होता है। यहाँ हम देखते हैं कि सल्तनत 2 हिस्सों में बट जाती है और इसकी वजह सल्तनत में सियासी और कबायली इख्तलाफात होते हैं। सुलेमान का बेटा रहबाम बादशाह बनता है, लेकिन अवाम की तरफ से उसे सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो अवाम पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम करता है। नतीजतन सल्तनत 2 हिस्सों में बट जाती है। ये वाकयात हम पढ़ते हैं पहला सलातीन में और उसके बाद आगे चलकर ये वाकयात जारी रहते हैं दूसरा सलातीन में भी। 10 कबाइल जिनमें रूबन, सिमियन, दान, नफ्ताली, जद, आशिर, इश्कार, जुबलून, मनसा और इफ्राइम शामिल होते हैं। ये मिलकर शमाली सल्तनत कायम कर लेते हैं। 10 कबीलों पर मुश्तमिल ये सल्तनत अपना कैपिटल सामरिया को बनाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहूदा और बिन्यामीन के कबीले मिलकर जनूबी सल्तनत का क़याम करते हैं। जनूबी सल्तनत अपना कैपिटल यरूशलेम को डिक्लेयर करती है, जहां रहबाम जो कि दाऊद की डायनेस्टी का हकीकी वारिस था वो हुक्मरानी का आगाज करता है। दोनों सल्तनतों के दरमियान अक्सर औकात बहुत ज्यादा चपलकश और अदावत का सिलसिला जारी रहता है। शमाली सल्तनत बहुत जल्द बुत परस्ती और खुदा से दूरी इख्तियार कर लेती है और बिल आखिर इस सल्तनत का जवाल शुरू हो जाता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जनूबी सल्तनत कुछ अर्सा तक तो खुदा के साथ वफादार रहती है। इसमें हम खास तौर पर देखते हैं कि यूसिया यानी कि जोसाया, हिजकाया यानी कि हिजकिया जैसे नेक बादशाहों की हुकूमत में ये सल्तनत कुछ अरसा तो खुदा के साथ वफादार रहती है, लेकिन बाद में शमाली सल्तनत की तरह ये भी बुत परस्ती और सरकशी और बगावत जैसे चलन पर उतर आती है। नतीजा दोनों सल्तनतों के लोग अवाम अपनी सरकशी के सबब से दूसरी कौमों के हाथ शिकस्त खाते हैं और उनकी असीरी में और गुलामी में चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 8वीं सदी में 733 बीसी में असूरी बादशाह तिग्लत पिल्सर द थर्ड इसराइलियों पर हमलावर होता है और बहुत से यहूदियों को या इसराइलियों को गुलाम बनाकर असीरी में ले जाता है। इसके बाद असूरी बादशाह सरगन द सेकंड हमलावर होता है और वो बहुत से इसराइलियों को गुलाम बनाकर या असीर बनाकर अपनी सल्तनत में ले जाता है। 722 में दोबारा असूरी हमलावर होते हैं और बनी इसराइल के 12 कबाइल में से ज्यादातर लोगों को असीर बनाकर अपनी सल्तनत में ले जाते हैं और वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में इन्हें तितर बितर कर देते हैं और बसा देते हैं। 586 में बाबल का हुक्मरान या बादशाह नबूकदनजर इसराइलियों पर हमलावर होता है, यरूशलेम पर कब्जा कर लेता
ہے، ہیکل کو برباد کر دیتا ہے اور بہت سے اسرائیلیوں کو غلام بنا کر اسیری میں لے جاتا ہے۔ اسیری میں لے جانے والے بادشاہ یہودیوں کو یا اسرائیلیوں کو اپنی سلطنت میں کسی ایک مخصوص جگہ پر نہیں رکھتے، بلکہ اپنی وسیع سلطنت میں مختلف جگہوں پر بسا دیتے ہیں تاکہ وہ کبھی بھی متحد ہو کر کسی طرح کا کوئی ریوولٹ یا بغاوت نہ کر سکیں اور وہ مجبوراً مقامی لوگوں میں رچ بس جائیں اور انٹیگریٹ ہو جائیں تاکہ ان کی اپنی شناخت پوری طرح سے ختم ہو جائے اور وہ کبھی بھی متحد ہو کر اکٹھے ہو کر یہ نہ سوچیں یا کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ وہ دوبارہ کبھی سر اٹھا کر بغاوت کر سکیں یا واپس اپنے وطن جانے کے لیے کوئی منصوبہ سازی کر سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیلی اسیر ان قوموں میں گھل مل گئے اور ان کی اپنی شناخت کم و بیش ختم ہو گئی اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں بسنے والے لوگوں میں اب یہودی کون ہے، اسرائیلی کون ہے اور یہاں کے مقامی لوگ کون ہیں۔ اس طرح سے یہودیوں کی جو ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی تھی، شناخت تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور یہاں سے ہی یہودیوں کو یا اسرائیلیوں کو یہ نام یا ٹائٹل دیا جانے لگا دی لاسٹ ٹرائبس آف اسرائیل۔ اور یہاں سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں کا تاریخ میں سے جو مخصوص ذکر تھا یا شناخت تھی وہ بھی کم و بیش ختم ہونے لگی۔ لیکن باوجود ان تمام حقائق کے بہت تھوڑے سے یہودی یا اسرائیلی ایسے تھے جنہوں نے چوری چھپے اپنے آپ کو ان تمام وجوہات اور فیکٹرز کے باوجود، ان قوموں میں رچ بس جانے کے باوجود اپنی شناخت کو قائم رکھنے کی جدوجہد جاری رکھی اور چوری چھپے وہ اپنی روایات پر عمل بھی کرتے رہے۔ اور اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے ان بہت سی تھیوریز کا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے ساتھ کیا بنا، وہ کہاں گئے اور کیا بعد میں یا آج تک وہ کہیں اپنی شناخت کو قائم رکھ سکے بحیثیت یہودی قوم یا اسرائیلی قوم۔ اب ان تھیوریز میں کچھ کے مطابق تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو جوش ڈائسپورا تھا، یہودیوں کا جو بکھر جانا قوموں میں، دیگر ممالک میں، ان میں بہت سے یہودی یورپ چلے گئے، کچھ کا خیال ہے کہ بہت سے یہودی ایشیا میں تتر بتر ہو گئے اور کچھ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا گروہ افریقہ تک پہنچ گیا اور خاص طور پہ یہاں ہم ذکر کرتے ہیں ایتھوپیا کا۔ ایتھوپیا میں ایک جوش کمیونٹی ہے جسے دا بیٹا کمیونٹی کہا جاتا ہے اور یہ یہودیوں کی وہاں موجود ایک نہایت ہی قدیم نسل ہے یا ڈائسپورا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کا یہ ڈائسپورا یا یہ گروہ جو ہے یہ دان کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی دلچسپ اور سگنیفیکنٹ تھیوری بھی ہے جس کے مطابق بہت سے یہودی، جسے آج ہم پاکستان یا ہندوستان پاکستان کے شمالی علاقہ جات کہتے ہیں، جو افغانستان سے منسلک ہیں، وہاں موجود جو قومیں ہیں، ٹرائبز ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ یا ٹرائبز ایسے ہیں جن کے اینسیسٹرز در حقیقت جوش نسل سے ہیں یا جوش ڈائسپورا سے تعلق رکھتے ہیں۔ انگلش میں اس تھیوری کو پیتھان تھیوری کہا جاتا ہے اور پیتھان لفظ ہم جانتے ہیں کہ یہ پٹھان سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ بہت سے یہودیوں کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ ہندوستان تک پہنچے تھے۔ 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے تو سینکڑوں یہودی پاکستان میں موجود تھے، لیکن ہندوستان میں آج بھی کہا جاتا ہے کہ 8,000 سے 10,000 کے درمیان یہودی موجود ہیں اور ان میں سے زیادہ تر ممبئی شہر میں رہتے ہیں۔ 1940 میں کہا جاتا ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان ایک تھے، یونائٹڈ انڈیا تھا، تو تب وہاں 25,000 یہودی آباد تھے۔ آزادی کے بعد کراچی میں کچھ یہودی باقی رہ گئے اور کہا جاتا ہے کہ آخری یہودی جس نے پاکستان کو خیر باد کہہ کر اسرائیل چلا گیا، ان کا نام ہے ایمینوئل متا۔ ایمینوئل 2022 میں پاکستان سے اسرائیل منتقل ہو گئے۔ بائبل سکالرز، ہسٹورینز، تاریخ دان، آرکیالوجسٹ، لنگوسٹ کا مطالعہ کرنے والے اور جینیٹکس کی اسٹڈی کرنے والے آج بھی اس تگ و دو میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ تاریخی شواہد اکٹھے کیے جائیں جن سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ آج بھی دنیا میں کہاں کہاں کون سے لوگ در حقیقت یہودی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حزقیل نبی
نبی کے ہی صحیفے میں بنی اسرائیل کی قوم کے لیے امید اور بحالی اور ریسٹوریشن اور واپس اپنے وطن میں آ کر دوبارہ اپنی اسرائیلی ریاست کے قیام اور دوبارہ خدا کے نام کی عبادت کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یرمیہ نبی، جنہیں دا مارننگ پروفٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ نوحہ کرنے والا نبی، وہ بھی اپنے صحیفے میں اس امید کا ذکر کرتے ہیں کہ گو کہ اسرائیلی پوری دنیا میں اسیر بنا کر لے جائے گئے، لیکن خدا نے پھر بھی ان میں سے کچھ کو چن رکھا تھا، الگ کر رکھا تھا، اور اپنے اسیروں کو وہ واپس اسرائیل کی ریاست میں یا سلطنت میں لے کر آئے گا۔ اور یرمیہ نبی لکھتے ہیں کہ جب خدا ایسا کرے گا تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایک نیا عہد باندھے گا۔ ہم ان باتوں کا ذکر یرمیہ نبی کے صحیفے کے 31ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ 1948 میں 1948 میں جب اسرائیل کی ریاست کا قیام ہوا تو دنیا بھر سے بہت سے ڈسپرسڈ یا بکھرے ہوئے یہودی اسرائیلی ریاست کی طرف لوٹے اور انہوں نے وہاں آ کر دوبارہ اسرائیل اسٹیٹ میں اپنا قیام شروع کیا، اور یوں حزقیل نبی اور یرمیہ نبی کے بیان کے مطابق ان کے صحیفوں میں جو اسرائیل کے لیے امید اور وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ واپس لوٹیں گے اور خدا انہیں واپس لا کر ان کی ریاست میں، ان کے وطن میں انہیں دوبارہ قیام بخشے گا، انہیں وہاں قائم کرے گا، وہ وعدہ پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ گو کے بنی اسرائیل بار بار خدا سے دوری اختیار کرتے رہے، بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے، خدا کے احکام سے سرکش ہوئے، لیکن چونکہ وہ خدا کی چنیدہ قوم تھے، خدا نے ان کے ساتھ بہت وعدے کیے ہوئے تھے۔ داؤد نبی کے ساتھ وعدہ تھا، یعقوب کے ساتھ وعدہ تھا، ابراہیم کے ساتھ وعدہ تھا، اس لیے خدا اپنے وعدوں پر قائم رہا۔ گو کہ اسرائیل بحیثیت قوم خدا کے ساتھ وفادار نہ رہی، لیکن خدا باوجود اس کے کہ وہ ان سے بہت دفعہ بیزار آیا، لیکن پھر بھی اس نے اسرائیل کے آباء و اجداد کے ساتھ جو عہد باندھا تھا، جو وعدہ کیا تھا، وہ اس پہ قائم رہا، بلکہ اپنے نئے عہد کے مطابق اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ نیا عہد باندھا۔ اس نئے عہد کے ہم مسیحی بھی وارث ٹھہرے، اور اس نئے عہد کے مطابق یا عہد نامے کے مطابق ہم بھی روحانی طور پر اسرائیلی قرار پائے، کیونکہ ہم خدا کے اس نئے عہد اور نئے عہد نامہ کے ماننے والے ٹھہرے۔ یوں خدا نے نہ صرف اپنی چنیدہ قوم چوزن پیپل اسرائیل، بلکہ اسرائیل سے باہر جو جینٹائلز قومیں تھیں، غیر یہودی قومیں تھیں، انہیں بھی اپنے اس نئے عہد نامہ کے ذریعے سے اپنی قوم ہونے کے لیے منتخب کر لیا۔ خدا ہم سب کو اپنے اس نئے عہد اور عہد نامہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق بخشے، تاکہ ہم خدا کے اس نئے عہد نامہ کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اس کی ابدی بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ Thanks for watching.